पैरों तक आती गोल्डन फ्रॉक, कानों में हम रंग झुमके पहने मुसफ़ा तैयार थी। आप ये जल्दी करें, देर हो रही है, इशारे से रिमशा को कहती से बहुत क्यूट लगी। अरे मेरी गुड़िया, बस 5 मिनट और। रिमशा और मुसफ़ा की ड्रेसिंग सेम थी, बस फ़र्क इतना था कि रिमशा को मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद था और देर भी इसी वजह से हो रही थी, जबकि मुसफ़ा ने मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी और इसे सिर्फ झुमके पसंद थे। हो गए सब तैयार? खान पापा ने पूछा है। मुलाजमा ने आकर बताया। उफ यार मुसफ़ा प्लीज़ तुम बाबा को बातों में लगाओ, मैं आती हूँ। रिमशा ने मुसफ़ा से कहा। ठीक है, जा रही हूँ, इशारे से कहती मुसफ़ा बाहर निकली। लो आ गई है, आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे। सीढ़ियों से नीचे आती मुसफ़ा को देखकर किंजा बेगम ने कहा। मुसफ़ा सीधी किंजा के गले लगी, दोनों हाथों से चेहरा थाम कर माथे पे बोसा दिया। मेरी प्यारी अम्मा, इशारे से कहती दोबारा गले लगी। पास बैठे खान बाबा ने गौर से मुसफ़ा को देखा, जिसने एक नज़र भी खान बाबा पर नहीं डाली थी। क्या मेरी रानी मुझसे नाराज़ है? नहीं बाबा, वो अम्मा को इतने दिनों बाद देखा है ना, तो इसलिए। इशारे से अपनी सफाई देती खान बाबा को बहुत प्यारी लगी। फिर ठीक है, कहते सर पर हाथ रखा। ये आज की बात नहीं थी। मुसफ़ा अक्सर खान बाबा से कतराती थी, मगर खान बाबा को इसका कतराना समझ नहीं आता था। एक गहरी सांस लेते उठे और सबको गाड़ी में बैठने का कहा। दाद काफ़ी देर से परेशान खड़ा था। क्या हुआ, सब खैरियत है? शाह अभी पहुंचा था। यार सर ने कहा है जब तक मैं ना कहूँ कोई अंदर ना आए, मगर काफ़ी देर हो गई है। सर किसी भी काम में इतनी देर नहीं लगाते। दाद ने घबराते हुए शाह से कहा। तुम परेशान नहीं? अभी शाह की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ज़ोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते सारी खड़ी इमारतें, सामने खड़ी इमारत ज़मीन बॉस हो चुकी थी। दाद और इसके साथ ही काफ़ी दूर खड़े थे। हर तरफ मिट्टी धूल, कुछ समझ ना आ रहा था। और दाद गंग सा खड़ा एक बात को याद कर रहा था। कभी मैं ना हूँ तो घबराना नहीं। तुम मेरी और मैं तुम्हारी हिम्मत हूँ। अपने आप को हर हालात के लिए तैयार रखना हमारा मकसद एक है। इसे हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत और हिम्मत दरकार है। ये अल्फाज बीस्ट के थे और दाद मजीद अपनी टांगों पर खड़ा न रह सका। कभी मैं ना हो तो घबराना नहीं। रिमशा की दोस्त की मंगनी थी और रिमशा के दोस्त के वालिद से खान बाबा की भी अच्छी सलाम दुआ थी। खान बाबा ने इन दोनों को इजाज़त दे दी थी जाने की, मगर अम्मा और खान बाबा साथ नहीं आए थे। तेज़ म्यूज़िक में मुसफ़ा काफ़ी बेसकून थी। मैंने कहा था आप भी मुझे नहीं आना, फिर भी ज़बरदस्ती मुझे ले आई हैं। बस कर दो मुसफ़ा। मुसफ़ा मज़ीद इशारे से कुछ कहती रिमशा ने टोका। हद होती है किसी इंसान, कैसी इंसान हो तुम? बोर नहीं होती है कि रूटीन से इंसान को कुछ अपने बारे में सोचना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, और तुम के बस हॉस्टल की होकर रह जाती हो। घर आती हो मैडम तो कमरे से बाहर नहीं निकलना। दम तुम्हारा। रिमशा को अच्छी खासी तब चढ़ी थी। रिमशा की तकरीर के जवाब में मुसफ़ा कुछ नहीं कहा, बस मुँह फुलाकर बैठ गई। रिमशा जानती थी कि वो अपने आप में मगन, ये बाहर की दुनिया से पसंद नहीं थी, मगर फिर भी रिमशा के इसरार पर कभी न कभी इसके साथ जाने पर राज़ी हो जाती थी, सिर्फ रिमशा के ख्याल से कहीं नाराज़ ना हो जाए। रिमशा जानती थी आज भी बॉस इसकी खातिर आई थी। वो तीनों सज़ा के लिए तैयार बैठे ब्लैक ब्यूटी का इंतज़ार कर रहे थे। मैं बता दूंगी तुम दोनों को प्लान में शामिल नहीं थी, सानी ने ठनक कर कहा। वाह वाह, प्लान में शामिल नहीं थी, लेकिन साथ चलने के लिए हम दोनों से पहले गाड़ी में मोहतरमा बैठी थी। हाशिर ने आंखें मटकाते हुए कहा। तुम वही सड़े हुए करेले, भिंडी, तोरी। अपनी जगह से उठती सानी ने हाशिर को तपाया। यह बात सुनकर हाशिर भी अपनी जगह से उठा। अंदाज ऐसा था कि अभी सानी को दो लगाने वाला हो। सानी इसके अंदाज से एकदम खामोश हुई और हाशिर को देखने लगी, जबकि पास बैठी जूबी भी अपनी जगह से उठी। ये करेले तक तो ठीक था, मगर ये भिंडी और तोरी तुम खुद होगी। मैं लड़का हूँ, लड़कों वाली सब्जी का नाम देना था। हाशिर की बात पर जहाँ सानी ने कहका लगाया, वहाँ जूबी सर पकड़ कर बैठ गई। कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का। काफ़ी देर तकरार करने के बाद दोनों अफसर जोड़े लैपटॉप पर कुछ देर में मदन थे। जब जूबी चाय का खदीजा कप खत्म करके उठी, तुम लोग कुछ अंदाज़ा है कितनी देर हो गई? ब्लैक ब्यूटी अभी तक बाहर नहीं आई, रात के 2 बजने वाले हैं। मुझे तो काफ़ी परेशानी हो रही है, जूबी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं होता, अक्सर वो लेट होती हैं। सानी ने कहा। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जूबी काफ़ी परेशान थी, जबकि सानी और हाशिर को मामूल की बात लग रही थी, क्योंकि ब्लैक ब्यूटी इनसे कभी तो काफ़ी दिन बाद मिलती थी, तो कभी हर वक्त साथ होती। नहीं, तुम लोग समझे नहीं मेरी बात को। इधर देखो दोनों मेरी तरफ। जूबी ने दोनों हाथों से कहा। तो आशिर भी सीरत हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि ब्लैक ब्यूटी जो बात कहती है वो बात पूरी करती है। इस वक्त हमें कहा था रात तक का वक्त है तुम लोगों के पास, तो मतलब रात तक ब्यूटी को हमारे पास होना था। अब अगर वो नहीं आई तो इसका मतलब कोई वजह है, वरना इससे पहले वो अपनी बात से नहीं फिरी। हाँ तुम सही कह रही हो। सानी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सानी को अपनी सारी सज़ाएँ याद थी जो ब्लैक ब्यूटी ने इन्हें दी थी, और इनमें से वो 1 मिनट की भी लेट नहीं हुई थी। सज़ा के अलावा भी वो अपना हर काम वक्त पर करने की आदी थी। आशिर भी काफ़ी देर से नोट कर रहा था, मगर अपनी परेशानी इन पर ज़ाहिर नहीं की थी। अब हम क्या करें? वो ट्रेसर जो इस रिंग में था, ब्यूटी ने इसे हमारे सामने उतार दिया था। जूबी ने गहरा सांस लिया। तीनों अपनी जगह जब परेशान थे। काफ़ी देर से इसे कोई देख रहा था, पर सर उठाने पर कोई नज़र न आया। उफ क्या मुसीबत है! अपने चेहरे पर मुसलसल किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके वो झिला उठी।
ہیلو مس، کیسی ہیں آپ؟ اچانک کسی نے کان کے پاس آ کر کہا۔ مصطفیٰ اپنی جگہ سے اچھلی، اپنی نظروں میں بے باکی لیے لڑکا مسلسل اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیا ہوا مس، اچھا نہیں لگا کیا میں؟ آپ کچھ کہہ کیوں نہیں رہی؟ اور مصطفیٰ کا جی چاہا اسی گندی نظروں کو نوچ کر پھینک دے۔ سامنے سے آتی رمشا کو دیکھ کر مصطفیٰ پرسکون ہوئی۔ کیا ہوا جی، کون سا مسئلہ ہے؟ رمشا نے لڑکے سے سوال کیا۔ وہاں ایک کے ساتھ ایک فری لڑکی نے ٹھٹائی سے ہنستے ہوئے کہا۔ رمشا اپنے دوست کی منگنی اپنی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میرا خیال ہے آپ ہی گھر چلتے ہیں، ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ کی بات سن کر رمشا اپنی دوست سے ملی اور دونوں گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ لڑکا ابھی تک وہیں کھڑا انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ اب کیا ہوا؟ اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی۔ رمشا نے ڈرائیور سے پوچھا۔ بی بی میں دیکھتا ہوں، کہتے ہی وہ گاڑی سے نکلا۔ حد ہی ہو گئی، میں تو پہلے ہی نہیں آنا چاہتی تھی، مصطفیٰ نے دل میں کہا۔ مصطفیٰ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس لیے وہ گاڑی میں ہی بیٹھی رہی، جبکہ رمشا کو یہ ہلکی ہلکی خنکی پسند تھی اور گاڑی سے نکلی اور ٹہلنے لگی۔ اور کتنی دیر ہے؟ رمشا نے ڈرائیور سے پوچھا۔ بس بی بی، ہو گیا۔ اپنا سارا سامان اٹھاتا ڈرائیور بولا۔ رمشا گاڑی کی طرف بڑھی کہ اچانک کچھ نقاب پوش آدمیوں نے رمشا کو بے ہوش کیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ڈرائیور بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ مصطفیٰ گاڑی میں سو چکی تھی، اس لیے اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ بی بی جی اٹھیں، دیکھیں وہ لوگ رمشا بی بی کو لے گئے۔ گھبرا کر ڈرائیور مصطفیٰ کی طرف کا دروازہ بجانے لگا۔ مصطفیٰ کی اس کی آنکھ کھلی سے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ڈرائیور دروازہ بجاتا دکھائی دیا، وہ فوراً باہر نکلی۔ کیا ہوا رمشا کو؟ اشارے سے ڈرائیور سے پوچھا اور پھر جو کچھ سنا مصطفیٰ کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ کیا خان بابا؟ یہ خبر سنتے ہی صوفے پر گر پڑے۔ مصطفیٰ جلدی سے پانی لے کر آئی۔ فضا بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ جب سے یہ خبر سنی تھی کہ رمشا اغوا ہو چکی ہے، تب سے وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ کبھی خان بابا کو سنبھالتی تو کبھی اماں کو۔ ایک طرف کھڑا ڈرائیور سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے، روتے ہوئے خان بابا نے کہا۔ ایسا کون سا گناہ آپ نے کیا تھا پاپا جو جس کا نتیجہ اس صورت میں ملا ہے؟ مصطفیٰ صرف سوچ سکی، کہا نہیں، کون ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ خود سے اندازے لگانے لگی۔ نہ بابا کی کسی سے دشمنی تھی، نہ رمشا ایسی لڑکی تھی کہ کسی سے پنگا لیتی۔ یا اللہ، اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ دل ہی دل میں دعا کرتی۔ اس وقت اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ بلڈنگ زمین بوس ہو چکی تھی اور ارد گرد دھول مٹی سے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ یہ بلڈنگ آبادی سے تھوڑا دور تھی۔ دھماکے کی یہ وجہ سے ان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کچھ دیر تو وہ بالکل گنگ تھی۔ جو شکر تھا وہ بلڈنگ کے مین ڈور سے باہر نہیں نکلے تھے کہ دھماکہ ہوا، مگر دونوں شدید زخمی ہوئے تھے۔ کتنی دیر گزر گئی، بیوٹی کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ بیس جو تھوڑا بہت ہوش میں تھا، ہاتھ بڑھا کر بلیک بیوٹی کا نقاب اتارنا چاہا۔ پورا نقاب چہرے سے ڈھکا ہوا تھا۔ بیس زخمی حالت میں بلیک بیوٹی پر جھکا نیلی آنکھوں کے صحن میں کہیں کھو سا گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو نارمل کیا اور اپنے خول میں واپس آیا۔ بیوٹی جو بالکل نرحال پڑی تھی، اپنے چہرے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے ایک دم آنکھیں کھولی۔ بیسٹ گہرا سانس لیتا تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑا ہوا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والے؟ ہمت کر کے وہ بھی کھڑی ہوئی اور سامنے کھڑے نقاب پوش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر تم ہو کون؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ بلاسٹ ہونے والا ہے؟ بیوٹی نے سوال کیا، مگر بیسٹ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ بیوٹی نے جھنجھلا کر بیسٹ کی جانب دیکھا، مگر کالی سی آنکھیں اسی پر مرکوز تھیں۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تو ایک دم گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہٹی، مگر اپنی گھبراہٹ سامنے والے پر ظاہر نہ ہونے دی۔ کہیں تم بیسٹ تو نہیں؟ اور اب کی بار بیوٹی کو پکا یقین ہوا کہ سامنے کھڑا لڑکا جو اسی کی طرح خود کو کور کیے ہوئے تھا سوائے دو آنکھوں کے، یہ بیسٹ ہی ہے۔ خود سے کہتی اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، وہ فوراً وہاں سے بھاگی۔ بیوٹی کے سوال پر بیسٹ کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ تبھی بیوٹی کو لگا جو اسے لگ رہا تھا وہ صحیح ہے، یعنی سامنے کھڑا وجود کوئی عام بندہ نہیں، بیسٹ تھا۔ بیسٹ کافی دیر تک اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں بلیک بیوٹی کھڑی تھی۔ اس کے سوال پر اور پھر بھاگنے پر بیسٹ کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تمہاری طرف تو بہت سے صاف نکلتا ہے شیرنی صاحبہ۔ بیسٹ اپنے خیال میں بلیک بیوٹی سے مخاطب تھا۔ بلیک بیوٹی بیسٹ کی نظروں میں آ چکی تھی۔ وہ سر جھکائے سائڈ پر کھڑا تھا اور داد آنکھوں میں نمی لیے بیسٹ کی ڈریسنگ کرنے میں مگن تھا۔ تم کیوں جذباتی حسینہ بنے ہوئے ہو؟ بیسٹ نے داد کی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ داد جلدی جلدی بیسٹ کے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ کہیں بیسٹ انکار نہ کر دے، پہلے ہی بڑی مشکل سے بیسٹ کو منایا تھا۔ وہ بڑے بڑے کٹ، ایک گردن کے پاس بالکل پاس اور دوسرا بازو پر تو کسی نے وار کیا ہے صاف پتہ چل رہا تھا۔ داد کٹ پر دوا لگانے لگا تو بیسٹ کھڑا ہو گیا۔ داد کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، یہ دو زخم ایسے ہی رہنے دو، تمہیں پہلے بھی کہا تھا میں ٹھیک ہوں، بیسٹ کہتے واش روم میں گھسا۔ شاہ نے داد کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو داد اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ بیسٹ ٹھیک ہے اور صحیح سلامت ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے، تم اتنی ٹینشن نہ لو، شاہ نے داد سے کہا۔ دھماکے کے بعد سے تو داد کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ شاہ کیسے داد کو گھر لایا یہ وہی جانتا تھا۔ داد کے لیے بیسٹ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ یہ بات داد کے رونے سے شاہ نے محسوس کی۔ اس سے پہلے داد کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا۔
داد رونے میں مصروف تھا کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی پیچھے مڑا، بیسٹ کو زخمی حالت میں اپنی طرف تکتا پا کر ایک دم اس کے گلے لگا، جبکہ بیسٹ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کیا ہے، میں مر تو نہیں کیا؟ بیسٹ کی بات پر داد نے سر اٹھا کر بیسٹ کو گھورا، اور تب سے اب تک بھاگتے بھاگتے اس کی سانس پھول چکی تھی۔ اوپر سے حالت ایسی تھی کہ بھاگنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بیسٹ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس وقت یہی سوچے جا رہی تھی۔ بیسٹ اگر اس کے کام کے بیچ آئے نہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میرا شکار ہے، کسی صورت تمہارے ہاتھ نہیں لگنے دوں گی۔ سب کی طرح بلیک بیوٹی بھی بیسٹ کے نام سے واقف تھی، مگر ان کی ملاقات بھی ہو گئی۔ یہ کیسی ملاقات تھی؟ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ بلیک بیسٹ وہ لوگ دیکھتے تھے جن کو بلیک بیوٹی موت کے گھاٹ اتارتی تھی، ورنہ کوئی نہ جان پایا تھا کہ آخر یہ ہے کون۔ اور بیسٹ تو اپنے شکار کو بھی اپنا چہرہ نہ دکھاتا تھا۔ دونوں کا ایک ہی کام تھا، لیکن انداز مختلف۔ مگر اس نے مجھے بچایا کیوں؟ خود سے سوال کرتی بلیک بیوٹی کافی پریشان تھی۔ سارے دن کی تھکی مصفا جیسے ہی بستر پر لیٹی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے کہ زور زور سے کسی نے دروازہ بجایا، مصفا ہڑبڑا کر اٹھی، جلدی سے دوپٹہ لیتی دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ملازمہ نے گھبرا کر بتایا، اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور خان بابا انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ کیا؟ مصفا رونے لگی۔ چلو جلدی چلو، ابھی تو اماں کو سلا کر اپنے کمرے میں آئی تھی، اور یہ اچانک کیسے؟ اور اب 3 دن سے مسلسل اماں کے پاس ان کا خیال رکھ رہی تھی، لیکن اماں کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رمشا کو غائب ہویا 4تھا روز تھا، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ خان بابا نے کتنی کوشش کی، مگر پتہ نہ چل سکا۔ ایک بیٹی تو کھو ہی چکے تھے اور اپنی شریکی حیات کو کھونے کی ہمت نہیں تھی، اور دوسری جانب اماں کو جب بھی ہوش آتا رمشا کے علاوہ کچھ نہ کہتی، اور خان بابا نے خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ اتنی ہمت تو میری جان پر ہاتھ ڈالے گا؟ بلیک ڈیول ارشو کو رسیوں میں باندھے اپنی لاتوں اور مکوں اور کوڑے مار رہا تھا۔ یہ وحشی درندہ آج ارشو کو مارنے پر تلا ہوا تھا۔ ڈیول کا اپنے قابل اعتماد ساتھی کو اس طرح مارنا باقی ملازمین کے ہوش اڑا گیا تھا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ ارشو مار کھا کھا کر بالکل نڈھال پڑا تھا، اور ڈیول کا بس نہ چل رہا تھا۔ اس کا قیمہ بنا دے، یہ حرکت کر کے تم نے میرے غضب کو آواز دی ہے ارشو۔ ڈیول نے یہ کہتے ہی مکوں کی برسات کر دی۔ باس، میں نے صرف آپ کے حکم کی تعمیل کی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی آپ کی کچھ لگتی ہے۔ رک رک کر کہتے ارشو نے اپنا سر دوسری طرف گرا لیا۔ میرا حکم کیا مطلب؟ ارشو کی بات پر ڈیول کا کوڑے مارتا ہاتھ رکا جیسے ہی ارشو نے اسے دھماکے کی خبر دی۔ ڈیول خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بیسٹ وہاں ضرور آئے گا۔ ارشو کی زبانی سب سن کر وہ یہی سمجھا نقاب پوش آدمی بیسٹ ہوگا جو اب مر چکا ہے۔ اپنی خوشی کو مزید حسین بنانے کے لیے ارشو کو ایک لڑکی لانے کا کہا، اور خود بھول گیا۔ جب رات کو اپنے عالیشان بنگلے میں قدم رکھا تو سیدھا ارشو کے کمرے کی جانب بڑھا۔ بیڈ پر پڑے وجود کو دیکھ کر ڈیول کے ہوش اڑے۔ اگلے ہی پل ڈیول کا غصہ انتہا پر تھا۔ واش روم سے نکلتے ارشو کو ڈیول نے گریبان سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا اور اس کی حالت کر دی۔ ساری بات سمجھ کر ڈیول وہیں بیٹھ گیا۔ تو اس لڑکی تک کیسے پہنچا؟ ارشو نے سب بات ڈیول کو بتائی۔ ڈیول غور سے ارشو کی بات سن رہا تھا، اور اٹھ کر ارشو کو رسیوں سے نجات دلائی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارشو کے کمرے میں گیا اور بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ بے ہوش پڑے وجود کو دیکھ کر ڈیول وہیں پاس بیٹھ گیا اور اپنے اور رمشا کے بارے میں سوچنے لگا۔ رمشا اور ڈیول کی یہ پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ رمشا کو دیکھتے ہی ڈیول اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ ڈیول کا اپنی طرف جھکاؤ رمشا نے بھی محسوس کیا تھا، مگر اس سے دوستی کی حد تک بات کرتی۔ جب یونیورسٹی کا لاسٹ ڈے تھا تو ڈیول نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور شادی کا کہا۔ رمشا نے سوچنے کا وقت مانگا اور چلی گئی۔ کچھ دن بعد ہی فون کر کے ڈیول نے پوچھا تو رمشا نے انکار کر دیا۔ ڈیول کو غصہ آیا تھا۔ اتنے عرصے سے ڈیول شبیلے بننے کی جو اداکاری کر رہا تھا، سب ایک طرف رکھ کر رمشا کو دھمکی دی، مجھے کہیں بھی کہ تم نظر آئی اس دن تم میری یاد رکھنا۔ رمشا اس بات پر اندر تک کانپ گئی اور ڈیول کے کالے کرتوتوں کے بارے میں اچھی طرح جان گئی تھی، تبھی انکار کر دیا۔ میں تمہیں تمہارے کرتوت اچھی طرح جانتی ہوں، اور سب کچھ جان کر میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی برباد کر دوں گی، اس بھول میں مت رہنا۔ کہتے ہی اس نے کال کاٹ دی اور ڈیول غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ اس دن مال میں سے رمشا نظر آئی۔ رمشا بھی اسے دیکھ چکی تھی، تبھی مصطفیٰ کو جلدی سے لے کر مال پہ نکلی، اور ڈیول اپنی کئی بات پوری کرتا تھا، اس بار نہیں کر پایا۔ مال میں ہر طرف کیمرے لگے تھے اور اس کا کوئی بھی سنگین قدم مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ اب یہ کام ارشو نے کر دیا تھا، انجانے میں ہی صحیح رمشا اب ڈیول کے قبضے میں تھی۔ ہر طرف ڈھونڈ لیا، بلیک بیوٹی کہیں نہ ملی۔ ثانی کا رو رو کر برا حال تھا۔ زوبی اور حاشر کی اب برداشت جواب دے گئی تھی۔ بلیک بیوٹی نے اگر تھوڑا سا بھی ہنٹ دیا ہوتا کہ کہاں جا رہی ہے تو ہم ضرور اسے ڈھونڈ لیتے۔ زوبی نے حاشر سے کہا۔ ٹی وی پر دھماکے کی نیوز چل رہی تھی، دونوں متوجہ ہوئے، اور حاشر تب سے لے کر اب تک جو بھی ہوا اس بارے میں سوچنے لگا۔ زوبی، یہ جو دھماکہ ہوا اس کی ساری ڈیٹیل جمع کرو، میں ابھی آیا۔ زوبی کو ہدایت دیتا ہوا حاشر اٹھا اور رمشا کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو انجان جگہ پر پایا اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر وہ یہاں کیسے آئی، اور جیسے سب کچھ یاد آتا گیا جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے قدم تھمے۔ ہادی، تم نے تو کہا تھا یہ سب کیا اتنے گرے ہوئے ہو کہ میں نے سوچا نہیں تھا یہ کیا طریقہ ہے، تم نے مجھے اغوا کر لیا، بزدل انسان، لعنت ہو تم پر۔ رمشا غصے سے پھنکاری۔ ہاں میں ہادی، مگر اس نام سے صرف تمہیں اجازت ہے مجھے پکارنے کی، باقی سب مجھے ڈیول کے نام سے پکارتے ہیں۔ ڈیول نے پرسکون لہجے میں کہا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نفرت سے کہتی آگے بڑھنا چاہا، مگر ڈیول نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔
اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی مگر ڈیول کی گرفت مضبوط تھی۔ یہاں سے صرف ایک صورت میں نکل سکتی ہے اور وہ ہے نکاح۔ عزت سے کہہ رہا ہوں مان جاؤ، نہیں تو یاد رکھنا اپنی بھوک مٹانے کے لیے مجھے نکاح کی ضرورت نہیں، صرف تمہارے لیے ایک چانس ہے، سمجھی؟ بیڈ پر دھکا دیکھ کر ڈیول خود کم سے نکلا۔ ڈیول کے لیے کبھی لڑکیوں کی عزت سے کھیلنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اتنے ہی بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے مار دیا تھا جو بھی اس کی ہوس کا نشانہ بنتا، اگلے دن اس کے وارثوں کو اس کی لاش ملتی۔ چاہتا اور رمیشا کے ساتھ بھی یہی کرتا مگر اسے پاگلوں کی طرح چاہتا تھا، اسے ذرا سے بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ پچھلے 5 دنوں سے اس کے کمرے کی طرف رخ نہیں کیا جو اسے کہا آیا تھا کرنا مشکل تھا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں ماننا ہی ہوگا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگلے ہی پل اپنے جنون میں لوٹتا رمیشا کے پاس جانے کا ارادہ کیا، ناک کیے بنا ہی اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر بیٹھی رمیشا ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی، رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج گئی تھی۔ ڈیول بیڈ کی جانب بڑھا ہی تھا کہ رمیشا کی بات نے قدم جکڑے۔ میں راضی ہوں مگر میری ایک شرط ہے، آنکھوں میں آنسو لیے ڈیول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ انداز ڈیول کو بہکا رہا تھا۔ میری جان جو کہو گی مانوں گا، نکاح کے بعد تم مجھے میرے گھر چھوڑ دو گے بنا مجھے ہاتھ لگائے، اور جب تک میں نہ کہوں گی رخصتی نہیں ہوگی۔ جلدی سے اپنی بات مکمل کرتی اپنی نظریں پھیر گئی تھی۔ واہ کتنی چالاک ہو، داد دینی پڑے گی مجھ سے بچنے کے لیے، کیا پلان بنایا ہے، واہ۔ ڈیول رمیشا کی شرائط سن کر ہنسا۔ مگر تم بھول گئی تمہارا پالا ڈیول سے پڑا ہے، اچھی طرح جان لو، تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، اور یہ 5 دن تمہیں اس لیے نہیں دیے گئے۔ تم رونا دھونا بند کرو اور تیار ہو جاؤ، آج رات کو نکاح ہے ہمارا، اور جو ڈریس بھیج رہا ہوں چپ چاپ پہن لینا۔ اسے اپنی سناتا ہوا وہاں سے نکلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو زمین پر بستر بچھائے بلیک بیوٹی نڈھال سی پڑی تھی۔ ثانی نے اپنی آنکھیں زور سے ملی، کہیں یہ خواب تو نہیں؟ جب یقین ہوا سامنے پڑا وجود بلیک بیوٹی کا ہی تو ایک زوردار چیخ ماری زوبی جو اس کے برابر میں ہی سوئی تھی، اس کی چیخ سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ عاشر بھی آواز سن کر بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ کیا ہوا؟ زوبی نے ثانی کی طرف دیکھ کر کہا۔ جواب نہ ملنے پر ثانی کی نظروں کا تعاقب کیا تو سامنے پڑی بیوٹی کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ جلدی سے اٹھ کر بیوٹی کے پاس آئی، اچھی طرح سے یقین کر لینے کے بعد کہ سانس چل رہی ہے اور بیوٹی سو رہی ہے۔ ثانی کا ہاتھ پکڑتی کمرے سے باہر نکلی، کہیں بیوٹی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ کیا ہوا؟ عاشر بھاگتا ہوا آیا، سانس پھول چکی تھی، تھوڑا صحت مند بھی تھا تو بھاگنے سے اچھا خاصا ہانپ رہا تھا۔ بیوٹی آ گئی ہے اور اندر سو رہی ہے، جواب ثانی کی طرف سے آیا تھا تو چیخ مارنے کی وجہ یہ تو مجھے پتا ہے۔ عاشر نے اب غصے سے ثانی کی جانب دیکھا۔ کیا موٹے سانڈ، تمہیں پتا تھا تو ہمیں بتاتے، موت پڑتی تھی تمہیں۔ ثانی الٹا عاشر پر چڑھ دوڑی۔ عاشر اپنی نیند خراب ہونے پر کافی بدمزہ ہوا۔ لو ہو گئی بکواس شروع، اسٹارٹ صبح صبح۔ زوبی بڑبڑاتی ہوئی کچن کی جانب بڑھی۔ ارادہ ناشتے بنانے کا تھا مگر ذہن مکمل طور پر اندر سوئی بیوٹی پر تھا۔ بہت سے سوال سر اٹھائے کھڑے تھے، جواب صرف بلیک بیوٹی ہی دے سکتی تھی۔ کوئی بہت احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دلہن بنی رمیشا نے سامنے دیکھا تو ارشو تھا۔ اٹھو اور چپ کر کے کچن کے راستے پچھلے گیٹ سے بھاگ جاؤ، اور یاد رہے تمہارے پاس صرف یہی کچھ منٹ ہیں۔ ڈیول آتا ہوگا تمہیں لے جانے، اپنی زندگی بچانا چاہتی ہو تو بھاگ جاؤ۔ حیرت سے منہ کھولے رمیشا ارشو کو تک رہی تھی۔ اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، جاؤ۔ رمیشا کو تو یہ مذاق ہی لگا، کہاں ممکن تھا یہ سب، اور وہ ڈیول کے قبضے میں جو کہہ رہا ہوں کر لو ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گی اپنے فیصلے پر۔ اس بار تھوڑا سختی سے کہا گیا۔ بت بنی رمیشا کے وجود میں حرکت ہوئی اور ارشو کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایک بار بھاگنے میں کیا حرج ہے، کیا پتا قسمت مہربان ہو جائے۔ اپنی سوچوں میں مگن تھی، ڈر لگا کہ ڈیول آزما تو نہیں رہا، اور اگر ارشو سچ میں اس کی مدد کر رہا ہے تو پکڑے جانے پر ڈیول تو نکاح کا تردد بھی نہیں کرے گا۔ بھرپور نیند لے کر جب بلیک بیوٹی پہ جاگی تو شور کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی۔ ثانی کے بال عاشر کے ہاتھ میں اور عاشر کے بال ثانی کے ہاتھوں میں تھے۔ دونوں سر آپس میں ایسے جوڑ رکھے تھے جیسے بکرے بکری کی لڑائی ہو۔ ان کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بلیک بیوٹی کے ساتھی ہیں، جبکہ زوبی ہر چیز سے بے نیاز اپنے کپڑے پریس کرنے میں مگن تھی جیسے یہ لڑائی روز کا معمول ہو۔ صبح سے چلتی لڑائی کا اب یہ نتیجہ تھا کہ دونوں کے بال ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھے۔ یہ سارا منظر دیکھتی بلیک بیوٹی اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ اپنی لڑائی میں وہ بالکل بھول چکے تھے وہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ عاشر اور ثانی دونوں کا نکاح جسے پاکیزہ بندھن میں بندھ چکے تھے۔ ان کا نکاح مقامی صورتحال میں ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سخت خلاف تھے اور اپنی حرکتوں سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ دونوں میاں بیوی ہو سکتے ہیں۔ ہر وقت لڑائی کی زوبی نے کچن میں جا کر بلیک بیوٹی کو دیکھ لیا تھا اور عاشر اور ثانی پر افسوس کے سوا کچھ نہ کر سکتی تھی، کیونکہ بلیک بیوٹی کے کافی ختم ہوتے ہی ان کا برا وقت اسٹارٹ ہونے والا تھا۔ انتظار تھا تو صرف بلیک بیوٹی کے کافی ختم ہونے کا۔ ڈیول اور ارشو لاؤنج میں داخل ہوئے، پیچھے پیچھے مولوی صاحب تھے۔ میں رمیشا کو لے کر آتا ہوں، ڈیول کہتا رمیشا کے کمرے کی جانب بڑھا، اور تھوڑی دیر بعد ڈیول کا دماغ گھوم چکا تھا۔ ارشو، ڈیول چلایا، رمیشا کہاں ہے، کیسے کہاں گئی؟ پتہ نہیں باس، میں تو خود آپ کے ساتھ تھا، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ اب دوبارہ ملی نا تو نکاح بھول جانا، یہ حرکت کر کے تم بچ نہیں سکتی مجھ سے، دل ہی دل میں کہتا رمیشا سے کمرے کو تہس نہس کرنے لگا۔ ڈیول کی حالت ارشو نے مولوی کو بھیجا اور تمام ملازمین کی چھٹی کر دی اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔
کیسے کس نے کیا؟ اتنی سخت سیکیورٹی میں اب کیا ہوگا؟ عرشو بہت گھبرا رہا تھا۔ گرتی پڑتی وہاں سے بھاگی۔ ایک بوڑھے آدمی نے اس کی مدد کی، اسے حویلی تک پہنچنے میں۔ حویلی پہنچ کر اس آدمی کا شکریہ کیا اور اندر کی جانب بڑھی۔ چوکیدار اسے دیکھتے ہی اندر کی جانب بھاگا، خان بابا کو رمشا کے آنے کی اطلاع دی اور اب رمشا کو سینے سے لگائے بے آواز رو رہے تھے۔ رمشا کی ہچکی بند چکی تھی۔ بابا، اماں، ہاں چلی جانا اماں کے پاس، پہلے یہ کپڑے تبدیل کرو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا اور کیسے واپس آئی لباس دلہن بنی؟ رمشا کے حلیے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ رمشا کا صبر جواب دے چکا تھا۔ شروع سے لے کر اب تک جو ہوا سب خان بابا کو بتا دیا۔ بابا وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، پلیز مجھے بچا دیں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ رمشا خان بابا کے گلے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بے فکر رہو، مجھے کیا کرنا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم کپڑے چینج کرو اور ماں سے ملو اور کہنا کہ ان لوگوں کو جو لڑکی چاہیے تھی وہ تم نہیں تھی، غلطی سے تمہیں پکڑا تھا، اب خود چھوڑ گئے۔ خان بابا نے اماں کی طبیعت کے بارے میں سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ رمشا سر ہلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی کیونکہ اماں سے ملنے کے لیے اور اسی جوڑے سے جان چھڑانی تھی۔ شٹ اپ! کافی ختم ہو چکی تھی۔ رجو بھی کافی بےتاب تھی سین دیکھنے کے لیے۔ بلیک بیوٹی کی آواز پر دونوں سیدھے ہوئے۔ آؤ میرے ساتھ، کہتی بلیک بیوٹی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ دونوں پیچھے پیچھے تھے، دونوں سمجھ رہے تھے بلیک بیوٹی سو رہی ہے۔ تھوڑی دور کھڑی زوبین کا حال دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ روم میں پہنچ کر دونوں کو سامنے لگے شیشے میں اپنا حلیہ دیکھنے کو کہا۔ دونوں سر جھکائے کھڑے تھے۔ بلیک بیوٹی کی آواز پر سر اٹھایا اور شیشے میں دیکھا۔ حاشیے کے بالوں میں بند دھماکے ہوئے تھے اور چائے کپڑوں پر گری تھی۔ کچا انڈا پوری طرح گردن پر لگا تھا، کچھ مونچھوں میں ہی پھنسا ہوا تھا اور ثانی کا دوپٹہ آدھا اس کے بازو پر تھا اور آدھا پیچھے سے سر پر اٹکا تھا۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر جلدی سے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنے سے دور پھینکا۔ باپ رے، ہو گیا میرا کام تمام، خود سے کہتا اپنے ہاتھ کان کی طرف لے جا کر کان پکڑے اور ایک طرف کھڑا ہو گیا اور ثانی میڈم بنا دوپٹے کے، پورے بال، کھلی آنکھیں، پھیلا کاجل، ہاتھوں میں انڈے تھے جسے نشانہ باندھ کر کھینچ کھینچ کر حاشیے کو مارے تھے اور اپنے کپڑوں کو دیکھا جن کا حال حاشیوں سے مختلف نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ جھاڑتی حاشر کی طرح معافی کے انداز میں کان پکڑے۔ یہ کان پکڑنے سے کیا ہوگا؟ سزا تو کم نہیں ہوگی۔ حاشر، تم پورے 10 دن کھانا بناؤ گے، آتا ہے یا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے وقت پر کھانا چاہیے۔ اور ثانی، تم پورے گھر کی صفائی کرو گی اور سب کے کپڑے بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ہاں، برتن حاشر دھونے ہیں تمہیں، تمام ملازمین کو چھٹی دو۔ اور زوبی، تم آج سے واپس اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ گی۔ زوبی اپنی ذمہ داری ملنے پر خوش تھی، جبکہ حاشر اور ثانی کا حشر ہونے والا تھا۔ سارے کام انہوں نے کبھی نہیں کیے تھے اور اب یہ کرنے تھے، ورنہ معافی ممکن نہیں تھی۔ دوراب، جو خان بابا کا بزنس پارٹنر تھا، ان کے گھر کے حالات سے واقف تھا، پچھلے کچھ دنوں سے تمام میٹنگ اکیلے اٹینڈ کر رہا تھا۔ اب خان بابا کی آفس میں ضرورت تھی تو کال کر کے بلا لیا تھا۔ میٹنگ کے دوران بھی خان بابا کافی پریشان تھے۔ جیسے ہی فری ہوئے، دوراب نے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ دوراب ان کے ساتھ 10 سال سے کام کر رہا تھا اور کافی قابل اعتماد تھا۔ اتنے سال ایک ساتھ کام کرنے کے باوجود کبھی ایک دوسرے کے گھر نہیں گئے تھے۔ دوراب کے پوچھنے پر خان بابا سوچ میں پڑ گئے، پھر گہری سانس لے کر سب بتاتے چلے گئے۔ سب سن کر دوراب غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ خان صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو آپ کا یہ کام کر دے گا، دوراب نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور جو اس کا دوست ہے استقال بھی لانے لگا۔ خان بابا پریشان تھے مگر مزید اضافہ ڈیول کی دھمکی نے کیا۔